सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। अगर इन आयात पर आप गौर करें तो आपने देखा होगा कि आगाज और इख्तिताम दोनों जगह तकवा की बात हुई। शुरू में लअल्लकुम तत्तकून और आखिर में है लअल्लहुम यत्तकून। तो इससे ये पता चलता है कि रमजान का महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खास चीज हासिल करने के लिए हम पर फर्ज किया है, ताकि वो सारी जिंदगी में हमारे काम आ सके, जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सके, और वो है तकवा का हुसूल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा रखना लिख दिया गया जैसे उन लोगों पर लिखा गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो चंद दिनों में, गिनती के, यानी ये रोजे चंद दिनों के हैं। फिर तुम में से जो बीमार हो या किसी सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करना, और जो लोग इसकी ताकत रखते हो उन पर फिदिया एक मिस्कीन का खाना। फिर जो खुशी से नेकी करे तो इसके लिए बेहतर, और ये कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर, अगर तुम जानते हो। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत और हिदायत की और हक को बातिल में फर्क करने की वाज़ेह दलील है। तो तुम में से जो इस महीने में हाजिर हो उसका रोजा रखे, और जो बीमार हो या किसी सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी है, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज रमजान और तकवा के मौजू पर बात करेंगे। रमजान का महीना हमारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए आता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि तकवा यहाँ दिल में, गोया हमारे दिलों की इस्लाह के लिए आता है। और जब दिल की इस्लाह हो जाती है तो बाकी सब चीजों की इस्लाह हो जाती है, क्योंकि ये दिल ही है जो बाकी तमाम चीजों को कंट्रोल करता है। हमारी जबान को भी कंट्रोल करता है, और हमारे हाथ पाँव को भी, और हमारी पूरी जिंदगी को एक तरह से दिल ही रेगुलेट करता है। फिजिकली भी आप देखें तो जिंदगी दिल से कायम है, स्पिरिचुअली भी दिल ही बुनियाद है जिंदगी स्पिरिचुअल लाइफ का। और अगर दिल तकवा से खाली हो तो फिर उसके अंदर वो फ्यूल ही नहीं, वो कुव्वत ही नहीं, वो चीज ही नहीं कि जो हमारी जिंदगी को सही रुख पर कायम रख सके। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो हर साल हमें एक पूरे महीने की ट्रेनिंग से गुजारते हैं, पूरा महीना तकवा हासिल करने की तरबियत देते हैं, ताकि हम बाकी 11 महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया, उसी की तरफ हमारी वापसी। और अगर हम इस जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारते तो फिर कल हमारे लिए अल्लाह की रजा हासिल करने के चांसेस नहीं होंगे। अब वो कैसे हासिल हो, कैसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम चले, ये सिर्फ मालूमात से हासिल नहीं होता कि हमारे पास बहुत सी मालूमात हो, हम पूरा कुरान हिफ्ज किए हुए हों और उसका तर्जुमा जानते हों और उसकी तफसीरें भी खूब आती हों और पढ़ भी रहे हों और पढ़ा भी रहे हों, लेकिन वो चीज ही ना हो अंदर कि जो हमें इस काबिल बनाए कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उस पर अमल कर सकें। तो फिर क्या फायदा। मसलन अगर हमारा सारा जिस्म हो और पाँव ना हो तो चलेंगे कैसे, नहीं चल सकते ना, फिर तो अपाहज ही होंगे। इसी तरह अगर इल्म बहुत हो लेकिन खुदा का खौफ न हो, वो कुव्वत न हो अंदर ईमान की, तकवा की, कि जिसके साथ इल्म अपनी अपनी जगह पर आता है, तो फिर ऐसा इल्म भी ज्यादा फायदे का नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस रमजान में एक गोल रखें, और वो क्या हो कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए। हम जो कुछ भी करें रमजान में बहुत से करने के काम हैं, रोजा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, सदका खैरात करेंगे, कुछ लोग उम्रा करेंगे, कुछ लोग और बहुत से अच्छे अच्छे काम करेंगे, दरस तदरीस का काम करेंगे, लेकिन ये सारे तो टूल्स हैं। इन सब से नतीजा क्या निकालेंगे? सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे क्या हासिल करने के लिए? खूब खूब कुरान की तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, क्या हासिल करने के लिए? क्या चीज लेनी है? क्या एक चीज? तो वन सिंगल गोल, वन सिंगल टारगेट, तो मुझे तकवा चाहिए। मेरे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ बाकी हर चीज के खौफ से ज्यादा हो, अल्लाह की मोहब्बत हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुलाकात का शौक हर एक की मुलाकात से बढ़ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाए। तो आज हम देखेंगे कि इसका माना क्या है, करना क्या है हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम रोजा रखते हैं तो वो इसलिए भी कि फर्ज इबादत है, इस्लाम का तीसरा हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. نماز، روزہ اور زکوٰۃ. پھر اسی طرح روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ تو صحابہ نے عرض کیا ماہ رمضان کے روزے. یعنی رمضان کے روزے ہمیں ایک اسلام کے اوپر ایسی قوت دیتے ہیں یا ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی، مضبوط رسی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی دین ہمارے اندر آنے لگتا ہے. تو روزہ فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو پکڑ لیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہم سے الگ کوئی چیز نہ ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں، جیسے کہ آیت میں بھی بتایا گیا اور ویسے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اونچی جگہ پر. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واعظ نصیحت کے لیے خطیب جو ہے ممبر پر اور اسپیکر جو ہے کسی اسٹیج پر یا کسی ٹیلے پر چڑھ کے سب سے بات کر سکتا ہے تاکہ سب کو دیکھ سکے، سب کو مخاطب کر سکے اور سب اچھی طرح بات سمجھ سکے. اور اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو بھی دے، اور اصل مقام بھی وہی ہے. اور اصل تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے، اور کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کیونکہ دنیا میں تو بہت سے کام وقتی ضرورت کے لیے کیے جاتے ہیں. بہرحال جب مسجد بھر گئی تو وہ اوپر ٹیلے میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کا حکم دوں. اس میں شرک سے بچنے کی بات ہے، نماز کا حکم ہے، اور پھر روزے کی بات کی آپ نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امت یحییٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے، خوشبو کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو. اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی. تو ایسے ہی ہے نا، جیسے رمضان آتا تو یہ لگتا ہے جیسے اسپرے کر دیا گیا پوری فضا کے اندر، گھروں میں باہر ہر جگہ ایک عجیب سا احساس اندر آ جاتا ہے، ایک جیسے خوشبو ہے یا نور ہے جو ہر طرف پھیل گیا ہے. اور پھر میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. پھر یاد رکھیے کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں، لیکن روزہ جیسی کوئی چیز نہیں. سب سے زیادہ جس چیز سے ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے وہ روزہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت تو ہے ہی، لیکن وہ پھر ہم روزے کی حالت میں بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل اللہ، اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لبیک اے اللہ، ہم اس مہینے پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، گناہوں سے بچنے کی قوت آ جائے، بری عادتیں چھوٹ جائیں، زبان کا صحیح استعمال آ جائے، اخلاق بہترین ہو جائے، معاملات بہت اچھے ہو جائیں، تیری اطاعت کے لیے دوڑیں، نیکیوں میں سبقت کرے. یہ ان سب کے لیے جو فیول چاہیے، جو قوت چاہیے، جو پاور چاہیے، وہ تقویٰ، اور وہ آپ کو رمضان میں ملے گی، روزے سے ملے گی. تو تقویٰ کیا ہے؟ امام راغب کہتے ہیں کہ نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہے. گناہ میں ڈالنے والی چیز سے اپنے نفس کو بچا لے، تو وہ جو چیز بچاتی ہے نا وہ تقویٰ ہوتی ہے. اب سمجھ آئی؟ تو تقویٰ کیا ہوا؟ اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرنا ایسی چیز سے جو گناہ میں ڈالتی ہے، اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے سے ہوتا ہے. اور اس تقویٰ کی تکمیل بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے. حرام تو چھوڑنا ہی ہے، جائز اور مباح بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تب تقویٰ حاصل ہوتا ہے. وہ جو جائز کو چھوڑ دیتے ہیں نا ہم، جیسے مثلاً کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزے میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح جو بھی ہماری من پسند چیزیں ہیں کھانے پینے میں سے سب چھوڑ دیتے ہیں. تو جائز چھوڑتے ہیں، مباح بھی چھوڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چھوڑتے ہیں؟ حرام. تو تقویٰ کیا ہے؟ اتقاء سے. اتقاء کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. تو ہم بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں. کھانا نہیں ہے، پانی پینا نو، پانی نہیں پینا، یہ جو چھوڑنا ہے نا، بچنا، نو نو نو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. پھر جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی سارا دن بھوکا پیاسا رہے. اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان کو تقویٰ نہیں حاصل ہوتا.
تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا میرا روزہ مجھے تقویٰ دے رہا ہے یا خالی بھوک پیاس دے رہا ہے؟ جائز چھوڑ کر کیا مجھ میں طاقت پیدا ہو رہی ہے کہ ناجائز چھوڑ دوں؟ یہاں اپنے آپ سے پوچھیے وہ کون سے کام ہیں جو ناجائز ہے اور میں کرتی ہوں؟ ہم سب کو پتا ہے نا، جو روشنی آتی ہے علم کی، اور پھر ہمیں اپنی بری عادتوں کا بھی اچھی طرح پتا ہوتا ہے، تو کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اپنے پاس ان کی ایک خفیہ لسٹ بنا لیں، کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کی کون سی عادتیں جن سے آپ خود بھی تنگ ہیں، آپ کی کون سی عادتیں جن سے آپ کے گھر والے تنگ ہیں. مثلا آپ کی امی آپ سے کس بات پہ ناراض ہوتی ہیں، آپ کے شوہر آپ سے کس بات پہ خفا ہوتی ہیں، سب کو پتا ہے. کون سی چیز آپ کے گھر میں فساد پیدا کر دیتی ہے، کون سی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ ریگریٹ کرتے ہیں. ان کی لسٹ بنا لیں، اور پھر روزے کی حالت میں اپنے اوپر خود چیک رکھیں، پابندی رکھیں، سٹاپ سائن لگا دیں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رمضان کا لفظ آتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، تو میرے مائنڈ میں سٹاپ آتا ہے، ریڈ مارک ہوتا ہے بڑا سا، سٹاپ 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 سٹاپ. کھانا پینا سٹاپ، بہت باتیں سٹاپ، فالتو باتیں، غیر ضروری چیزیں، ہر ایکسٹرا چیز سٹاپ 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 سٹاپ. یہی تقویٰ، اسی سے تقویٰ حاصل ہوتی ہے. تو امام راغب نے کیا کہا کہ تقویٰ کیا ہے؟ نفس کی حفاظت ایسی چیز ہے جو گناہ میں ڈالتی ہے، اور یہ حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان حرام چیز بھی چھوڑتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے جائز اور مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. جرجانی کہتے ہیں اطاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے، اور نافرمانی میں تقویٰ سے مراد چھوڑ دینا اور بچنا ہے. تو یہاں تھوڑی سی اس میں وسعت پیدا ہوگی کہ کرنے کے کاموں کو پورے اخلاص سے کرنا. تو رمضان میں کرنے کی لسٹ ہے نا، تھنگس ٹو ڈو، شہر رمضان کتاب ہے سب کے پاس، اس کے اندر کرنے کے سارے کام دیے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام. یہ اگر سب کے پاس کتاب ہوگی تو انشاءاللہ اچھا ریمائنڈر ہوگا. اس میں جو بھی کرنے کے کام ہے، صدقہ ہے، ذکر ہے، دعا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صبر کرنا، سحری افطاری وغیرہ وغیرہ، جو بھی کرنے کے کام ہے ان سب کاموں میں اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ سب اللہ کے لیے کرنا ہے. اول درجہ ہوتا ہے معلوم کرنا کہ کیا کرنا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اچھا، دوسری چیز کیا نہیں کرنا، وہ ابھی لسٹ کی بات ہوئی تھی، ان کو چھوڑ دیں. یہی تقویٰ، اس سے تقویٰ حاصل ہوگی. فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام. دو چیزیں نقصان کا باعث ہیں، ایک ہے گناہ کے کام اور دوسرے فضول کام. اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ جو گناہ کے کام ہیں ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن فضول کام نہیں چھوڑتے. تو فضول کام کون کون سے ہوتے ہیں کچھ پتا؟ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ چیٹنگ. اور اصل میں نا ہمیں خود اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی تو کرے نا تو اپنے آپ سے پوچھا کرے کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. ہم دوسروں کو کتنا چیک رکھتے ہیں، بچے کچھ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کو تو خوب جانچ لیتے ہیں اور اپنے آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کوئی کام. اپنے آپ کو سب لائسنس دیا ہوا ہر چیز کرنے کا، روک ہے تو ان پہ. اچھا، ان کو کس کس چیز سے روکتے ہیں؟ دین کو اس وقت ایک طرف رکھے، دنیا کے اعتبار سے بھی کس کس چیز سے روکتے ہیں ہم بچوں کو، جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے ان کی اسٹڈیز میں، ان کے فیوچر میں. اور اس کے لیے تو ہم نو ٹالرنس، کسی طرح نہیں معاف کرتے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتے، دوست کے گھر نہیں جا سکتے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، تمہارا امتحان ہے، کل تمہارے نمبر لگیں گے، کل تمہارا فیوچر ہے، اس پر نو کمپرومائز. لیکن اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی نقصان دینے والی چیزوں سے بچتے ہیں؟ سب کو پتا ہے جھوٹ نقصان دیتے ہیں، کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ سب کو پتا ہے دھوکہ نقصان دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں دھوکہ لوگ؟ سب کو پتا ہے قطع رحمی جو ہے، رشتوں کو کاٹنا جو ہے، وہ لعنت کا سبب ہے. کیوں رشتے کاٹے میں ابھی تک؟ کیوں نہیں سب سے صلح کر لیتے؟ کیوں نہیں سب کے ساتھ اچھا کرتے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے. یہ تو صلح رحمی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کریں تو ہم اچھا کریں. پھر اسی طرح ایک کال یہ ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا، یعنی اپنی جو ڈیزائرز ہیں اور جو وشفل تھنکنگ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا. ایک اور قول ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لانا اور جو چیزیں اس نے منع کی ہیں ان سے رک جانا. اور تقویٰ کیا ہے؟ دراصل ابو سعید خدری کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے کوئی وصیت کیجیے. انہوں نے فرمایا کہ تم نے وہی درخواست کی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے، سارے نیک اعمال کی بنیاد ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک کلہ، میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے. تقویٰ تمہارے سارے اعمال کو خوبصورت بنانے والا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ مثلا
برتن دھونے کو کیسے تقویٰ خوبصورت بنائے گا؟ ہر خاتون کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دھونا ہی پڑتا ہے. اب ہر کام کو آپ نے فرمایا ہر چیز کو خوبصورت بنا دے گا تو اس کو کیسے خوبصورت بنائے گا؟ میں نے اسپیسیفک برتنوں کا نام اس لیے دیا کہ آپ برتن لفظ یوز کریں کیونکہ آپ جب گھر جا کے دھوئیں گی برتن تو اس وقت آپ کے اندر یہ سوچ آنی چاہیے کہ میں نے اس میں تقویٰ کیسے لانا ہے. کیا کریں گی آپ؟ کم پانی استعمال کریں گے, ویری گڈ, اور کم لیکوڈ استعمال کریں گے, اور اچھے سے دھوئیں گے, یس, اس کے اندر وہ نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی, اور زور زور سے نہیں اٹھا کے پھینکیں گے غصے میں, سارا غصہ برتنوں پہ نکلتا ہے اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی سو رہا ہے, بلکہ اور اٹھا کے ماریں گے تاکہ جو سو رہا ہے اس کو پتا چلے کہ کیوں سو رہا ہے. یہ تو تقویٰ نہیں نا. اور کیا کریں گے اس میں؟ یس, اجر کی نیت سے کریں گے, اور اس میں ہائیجین کا پورا خیال رکھیں گے. جلد بازی میں وہ نہیں کہ اچھا سر سے اتارو اپنا کب بعد میں دے لوں گی اچھا سا, اس کو تو جیسے بھی ہے اپنے اور دوسرے کے لیے معیار ایک ہی رکھوں گی, اور ہاں ساتھ میں اللہ کا ذکر کروں گی یا کچھ سنتی بھی رہوں گی, اپنے وقت کو صحیح استعمال کروں گی. اور کیا کریں گے جی؟ دھونے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلائیں گے, غصہ نہیں کریں گے جی, اور رات کے وقت منہ کھول کے نہیں رکھیں گے ان کا, کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ برتنوں کو کیا آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر ان کو ڈھانک دو, یعنی انہیں الٹا کر دینا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دینا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک وبا اترتی ہے آسمان سے, تو جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان کے اندر چلی جاتی ہے, پھر انسان اسی میں کھاتا ہے تو بیماریاں پڑ جاتی ہیں. یہ بیماریاں جو ہیں ان کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور رات کو جو آخری دودھ پیئیں گے یا کچھ اسنیک کھائیں گے, وہ تو برتن ایسے ہی کچن میں چھوڑ ہی دیں گے. چلیے چھوڑنا بھی ہے تو اس کے کپڑا ڈال دیں, تو کچھ کر دیں لیکن ڈھکے ضرور. تو تقویٰ جو ہوتا ہے ہمارے دل میں کہ وہ بہت کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے اعتکاف میں کہ تقویٰ حاصل ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ ان کو کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لے کر طریقہ کار درست کر کے, اور پھر ایک اور چیز بھی ہے اس میں شاباش, کہ ان کو دھوتے وقت غور و فکر بھی کروں گی کہ ان کو تو چمکا رہی ہوں, کیا میرا دل بھی چمک رہا؟ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, ایسے کاموں میں نا ہمارا دماغ فارغ ہوتا ہے, ہمیں زیادہ اس میں ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی, وہ کیا دماغ خرچ ہوگا برتن دھونے میں, روز کا کام ہے, وہ آنکھیں بند کر کے بس ایسے روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں, تو غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ یہ غور و فکر کا وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ تنہا ہوتے ہیں, اس وقت اکیلے ہوتے ہیں, اور کوئی قریب نہیں پڑکے گا آپ کو کہ آپ کی ہیلپ, پھر دور سے بھی دیکھ کے واپس چلے جائیں گے. اچھا, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ غور و فکر کریں گے کہ میں ان برتنوں کو تو دھو رہی ہوں, میرا دل بھی کیا دھلا, کیونکہ ہر غصہ گلا شکوہ بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے, یہ فارغ دماغ ہوتا ہے نا, تو اس وقت ساتھ اس کی یہ بھی ریلیٹ کرے کہ میرا اپنا اندر کیسا ہے, کیا اس کو میں نے دھویا. تو انشاءاللہ العزیز چھوٹے سے چھوٹا کام, یہ تو میں نے ایک رینڈم مثال اٹھائی ہے, کوئی بھی چیز لے لیجیے, کھانا پکانا لے لیجیے. رمضان میں آپ کو اپنے لیے پکانا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی دعوت کرنی پڑے, کچھ بھی ایکسٹرا پکانا پڑے, کسی ہمسائے کو یا کسی بیمار کو یا کسی مریض کو کہیں نہ کہیں بھیجنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, تو ان سب میں بھی اسی طریقے سے آپ نے سوچنا ہے کہ نیت کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اور پھر اس میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے چاہیے کیا, اس کا حاصل کیا ہے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پھر برتنوں کے دھونے میں تھوڑی سی چیز پیچھے بھی آئے کہ ہم بعض اوقات تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں, وہ اٹھا کے پھینک دیتے, پھر ایک اور لے لیتے, پھر وہ پھینک دیتے, پھر گھر والوں کو بھی نہیں تربیت کرتے کہ کم برتن استعمال کریں, ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ سارا وقت وہی لے جاتے ہیں. اور آپ کے لیے میرا تو وقت نہیں لگتا, سروینٹس ہیں الحمدللہ, وہ بھی کر لیں گے, ان کا وقت جاتا ہے, میرا تو نہیں جاتا. نہیں, وہ بھی کیا حکم ہے رمضان میں, کیا کروں, ان کا کام ہلکا کروں ورنہ خود ساتھ لگو. اور یہ ہے کہ تقویٰ تو پھر کہتا ہے رمضان کے بعد میں کچھ روٹین جاری رکھتے, یہ تو رمضان تو آیا عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے, تو پھر اس کے بعد بھی ہم نے اپنی عادتوں کو درست کرنا ہے. تو ہر رمضان ہمیں پہلے سے بہترین بنانے کے لیے بھی, پہلے سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے, اور یہی اس کا فائدہ ہے کہ ہر سال پروموشن ہوتی جائے. ٹھیک ہے, سوچئے اگر دنیا میں آپ کے ہسبینڈ کی آپ کو جاب کر رہے ہیں تو ہر سال آپ کو پروموشن ملے, کہاں پہنچیں گے آپ, کتنے خوش ہوں گے. اسی طرح نیکی اور تقویٰ میں بھی پروموشن چاہیے, اور اگر نہیں ہو رہی تو خسارے میں جا رہے ہیں, بہت سخت نقصان ہو رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ اپنے لیے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اگر میں نے پچھلے رمضان میں فلاں کام اتنا کیا تھا تو اب میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے, یہ صدقہ کیا تھا تو اس سے زیادہ. جو صدقہ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ رمضان لسٹ بنا دیں نا کہ کہاں کہاں دینا ہے, رشتے داروں کو کیا دینا, غریبوں کو, فقیروں, مسکینوں, اور مختلف کاموں میں کہاں کہاں لگانا ہے, تو پھر اگلے سال اسی لسٹ کو دوبارہ نکال لیا اور اس میں کوئی ایک چیز اور اضافہ کر دی, یا پھر اماؤنٹ میں اضافہ کر دیا, یا کسی بھی چیز میں, تاکہ ہر سال پہلے سے بہتر اور زیادہ اچھا. تو یہ یاد رکھیے, تقویٰ کا فائدہ یہ کہ اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. تو اگر ہم پہلے تو پورے مہینے کا ٹارگٹ, اور پھر اس میں سے ہر ہفتے ایک ایک چیز کا یا ہر 10 دن کا ایک ایک ٹارگٹ رکھتے جائیں کہ کس کس عمل کو ہم نے اپنے خوبصورت بنانا ہے. مثلا نماز ہے, تو نماز کو کیسے خوبصورت بنانا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ
تراویحوں میں کھڑے رہیں، اتنی مشکل سے مسجد جائیں اور اپنی نیند اور نماز کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو. بہت سے لوگ جو مسجد جاتے ہیں ان کو صف ہی نہیں بنانی آتی. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ مسجد میں جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں اور صف درست نہیں تو نماز ہی نہیں. ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کی درستگی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. تو وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیا کر کے آیا؟ تو ہم نے اپنی نمازوں کو بھی بہتر بنانا ہے، اس میں طریقہ کار درست کرنا ہے. اور علم کے معاملے میں کبھی جھجک نہیں ہونی چاہیے. کوئی چیز آپ کو نہیں پتا فوراً دوسرے سے پوچھ لیں، آپ دوسرے کو بتائیں میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں. مثلاً آپ مسجد میں گئے یا ویسے کوئی جاننے والا تو آپ اس سے اپنا ٹھیک کرا سکتے کہ دیکھو میں نے جو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے یہ صحیح اوڑھا ہوا ہے، کیا میری نماز کے لیے یہ کپڑا ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سب کچھ پڑھا کے نماز کے وقت پتلے کپڑے پہن کے کھڑے ہوتے، قمیص شلوار ایسی پہنی ہوتی جس سب کچھ جھلک رہا ہوتا. نماز نہیں ہوتی، یقین مانیے نماز نہیں ہوتی. وہ صرف ٹکرے یا پھر آپ کی کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ بعض لوگ ایسے پاجامے یا شلواریں پہن لیتے ہیں یا تو ٹائٹ بہت ہوں گے، اس میں بھی کوئی نماز نہیں ہوتی. اگر اوپر سے آپ نے فل چادر ایسی نہیں پہنی ہوئی کہ جو ان سب کو ڈھانپ لے، یا پھر ان کے ٹخنے ننگے ہو رہے تھے، ٹخنے کا پنڈلی بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز نہیں ہوتی. تو تقویٰ سارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. آپ نے کسی کے دکھانے کے لیے نہیں کہ کوئی کہے گا واہ کتنی اچھی نماز ہے، خود اپنے لیے. تو اچھا ہے اگر آپ رمضان میں ایک ٹارگٹ یہ بھی رکھ لیں نماز نبوی کو دوبارہ پڑھ لیں یا سن لیں، اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں، اور اپنی نماز کو اچھا کر لیں. کیونکہ پہلا سوال ہوگا نا نماز کے بارے میں. تو تقویٰ آپ کو کیا دے گا؟ آپ کے اعمال کو خوبصورت بنا دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں روزے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ تمہارے اعمال خوبصورت ہو جائے. تو لسٹ بنا لیجئے کس کس عمل کو خوبصورت کرنا ہے، اور اگر وہ ایک ہو گئی تو سمجھے آپ نے رمضان سے کچھ کمایا. ورنہ تو بھوکے پیاسے رہے، کھایا پیا اور پھر کچھ حصہ خوب بھوکے رہے اور کچھ حصہ خوب کھایا، کام ختم. دو ایکسٹریمز، اس سے تو تقویٰ نہیں حاصل ہوگا. پھر اسی طرح جب تقویٰ حاصل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا، آپ کی پروموشن ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ لوگوں کو اپنی عزت کی کتنی فکر ہوتی ہے، یعنی ناک کٹ جائے گی، اور اس ڈر سے کیا کرتے ہیں قرضے لے کر شادیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی. لوگوں میں عزت بنانی ہے، نام بنانا ہے، مقام بنانا ہے. کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو مقام بنانے کا، اسٹیٹس کا کتنا فکر ہوتا ہے، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کیسے کیسے مشقتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس میں سے کسی چیز سے بھی مقام نہیں بڑھتا. اللہ کے ہاں مقام بڑا ہوتا ہے تقویٰ سے. اللہ کے ہاں عزت والے بنتے ہیں آپ تقویٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، قال اکرمہم اتقاہم، سب سے زیادہ معزز کون؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی، وہ سب سے زیادہ عزت والا. اور تقویٰ کے بغیر روزہ صرف فاقہ ہے. اگر اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تقویٰ حاصل ہو اور آپ کو تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو گویا آپ نے فاقہ کیا پورا مہینہ، ڈائٹنگ کی. تو کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں یا ڈائٹنگ کرنا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ روزہ مومن کے لیے ایک مضبوط قلعہ بھی ہے، کیونکہ شیطان قید ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ کو اپنی سیلف امپروومنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ کا بہت موقع مل رہا ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے تو بتائے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ کیا مانا ہے اس کا؟ کیونکہ ایسا نہ میں لفظ بولتی ہوں اور وہ آپ کے اوپر سے جاتے رہے، ایک تقریر جھاڑ کے فائدہ کچھ نہ. پرسنل ڈیولپمنٹ، سیلف گرومنگ، سیلف ٹریننگ، سیلف بیٹرمنٹ. یس، آپ یہ کر سکتے ہیں ایک اسٹکی نوٹ لے کے اس کے اوپر یہ 3-4 لفظ لکھ کے کہیں نہ کہیں لگا دیں کہ میں یہ مہینہ میرے لیے میری سیلف گرومنگ اور بیٹرمنٹ کا مہینہ ہے. مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنانا ہے اور اپنے ویک ایریاز پر کام کرنا ہے. جن چیزوں میں میں لیک کرتی ہوں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایک ماحول دے دیا رمضان کی شکل جو عام دنوں میں نہیں ہوتا. ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا، اسٹاپ، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، رمضان ہی اسٹاپ ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. تو تقویٰ ایسی چیز ہے اگر آپ کو مل گئے تو آپ کی جنت کے لیے ٹکٹ ہو جائے گا، جنت میں جانے کے لیے آسانی ہو جائے گی. سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے وہ تقویٰ. تو مجھے اس لیے بھی تقویٰ، کیونکہ آپ دیکھیں نا جب تک کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں ہو تو انسان کام نہیں کرتا نا. کچھ چاہیے نا اینڈ میں کیوں اپنے آپ کو سنواروں، میں کیوں یہ سب کچھ کروں، مجھے کیا ملے گا؟ میں اتنے سوچ سوچ کے برتن دھوں اور اتنی سوچ سوچ کے نماز پڑھوں، مجھے کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت ملے گی. اور پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. اور رمضان میں روزے میں انہی دو کے اوپر زیادہ ورک کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب ہم پرسنل بیٹرمنٹ کی بات کریں گے، ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، تو اپنے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے، اور اپنے اوپر ورک کرتے ہوئے سب سے زیادہ فوکس دل پہ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟ کیونکہ تقویٰ تبھی آئے گا نا جب دل صاف ہوگا. آپ نے فرمایا پرہیزگار یعنی متقی، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد. تو کیا کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ہم نے کیا کیا چیز باہر نکالی؟ گناہ کے خیالات، بغاوت، خیانت، حسد. اچھا حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جو چیز ملے اس پر ہم خوش نہ ہوں، چاہے ہم یہ تمنا کریں کہ نہ کریں کہ اس کے پاس رہے یا جائے، کسی کی خوشی برداشت نہ ہو، کسی کی نعمت اچھی نہ لگے. اس کو کیوں مل گئی؟ یہ کون چیک کرے گا آپ کے لیے، آپ کے بہاف پہ؟ خود ہی چیک کرنا پڑے گا. وہ کون سا مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو خبر ملتی ہے آپ کو فوراً اپنا خیال آ جاتا ہے میرا کیا بنے. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جب کوئی بات شروع تو اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. کوئی دنیا کے کہیں کسی جگہ کی بات ہو رہی وہ اپنی کہانی شروع کر دیتے. میرے ساتھ یہ ہوا، مثلا کسی کا بچہ پیدا ہونا تو وہ اپنے بچے کی پیدائش یاد کرنے لگیں گے. کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماریاں بتانے لگیں گے. کوئی کچھ کہے بس ان کو اپنا یاد آ جائے گا. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ہر موقع پر وہ اپنے آپ کے اوپر فوراً کمپیریزن شروع کر دیتے. فوراً کسی کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی دیکھی تو فوراً سوچا میرے پاس کیسی. اچھا چلو اس حد تک خیال آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تکلیف شروع ہو گئی نا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک. اور اس سے بڑی تکلیف ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو اور بھی زیادہ ڈینجرس ہے. یہ تقویٰ کے خلاف یہ ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. بلکہ تو آئندہ نوٹ کریں گے کہ اگر دل میں خیال آ جائے کہ اچھا میرے پاس کیوں نہیں اور اس سے آگے اس کے پاس کیوں، کوئی بھی چیز، یہ جو احساس ہے نا یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تو پھر اگر کسی کے پاس ہے تو کیا سوچیں، او ماشاءاللہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو مبارک کرے، خوش ہو جائیں. ہو سکتے ہیں آسان نہیں ہے خوش ہونا کسی کی خوشی پر، اور آسان نہیں ہے خوش ہونا کسی کی نعمت پر. کسی کو ملنے والی کسی بھی نعمت پر خوش ہونا سیکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتا بہت سی خرابیاں، بہت سے گناہوں کی جڑ یہ ہے جب انسان دیکھتا اچھا اس کو وہ اپرچونٹی مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میں پیچھے رہ گیا، چلو اس کی ٹانگ کھینچو، کہیں سے اس کے لیے مشکل کھڑی کرو تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے. اور یہ نفس کی چالیں اتنی خراب ہیں کہ خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کا شکار ہو چکا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی اسی کے چراغ سے. باہر سے کوئی نہیں دشمن آ رہا، وہ آپ کے اندر ہی مسئلہ ہے. تو وہ اندر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہے، اس کا حل خود کرنا ہے. جو ہی ایسی چیز آنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ سٹاپ 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 سٹاپ. یہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا. اگر میرے دل میں یہ چیزیں آ گئی تو میرا تقوی کو کھا جائے گی، اور تقوی چلا گیا تو اللہ کی عزت کم ہو جائے گی. اللہ کی عزت کم ہوگی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، باقی سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. اس میں مجھے تو نہیں یہ کرنا، کیونکہ اگر آپ جلتے بھی رہیں، کڑتے بھی رہیں اور مصیبت میں مبتلا بھی رہیں تو کیا دوسرے سے نعمت چھن جائے گی؟ اس کے تو جو ہے وہ رہے گی. آپ کی اپنی جلن آپ کو کوئی اچھا کام نہیں کرنے دے گی. پھر اسی طرح جب تقویٰ نہیں ہوتا تو زبان درست نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنی زبان کو بھی واچ کرنا ہے رمضان میں، کیا بول رہی. اور زبان میں دو چیزیں، حرام چیزیں تو بولی ہی نہیں، لیکن فضول چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. کیوں فضول باتیں کیوں چھوڑنی ہے رمضان میں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹائم ویسٹ ہے. ٹائم بچا کے کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے. ایسا ہے کہ آپ رمضان میں قرآن مجید کثرت سے پڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ نے ساری طاقت لگا دی فالتو باتوں پہ. کہ بہت ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، خواہ فون پہ ہو، خواہ بچوں سے، خواہ کسی سے بھی، تو کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈے آپ اتنے ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کیونکہ آپ تو انرجی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ تھوڑی بات میں بھی اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتا ہے اگر ہم سوچ سمجھ کے کریں اور خیر خائی کے جذبے سے کریں. اور بعض اوقات بچوں کو جب ہم زیادہ بولنا شروع کرتے ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتاؤں کہ کسی کے گھر گئی تھی تو اے سی بھی لگا تھا اور پنکھا رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ پنکھے کا کیا کام ہے؟ تو بچی بولی کہ میری ماما جب بولنا شروع کرتی ہے تو پنکھا آن کر دیتی ہوں تاکہ مجھے سنائی نہ دے. کبھی ہم سوچیں کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ہم سے کتنے تنگ ہیں، ہم کیا ان کے لیے رول ماڈل ہیں، کیا تربیت کریں گے ان کی جب خود ہماری اپنی نہیں ہوئی. تو رمضان میں خاص طور پر بد زبانی، نازیبا گفتگو اور بری باتیں چھوڑنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں. فوراً یہ یاد کریں کہ انی صائم، میں تو روزے سے میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح یہ روزہ آپ کے اندر تقویٰ لے گا. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. بچو بچو بچو، اس سے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سٹاپ سٹاپ سٹاپ. انشاءاللہ اس سے جتنی دفعہ آپ اپنے آپ کو روکیں گے نا اتنا زیادہ تقویٰ آتا جائے گا آتا جائے گا. اور جھوٹ کی جگہ سچائی لے آئیں گے. پھر آپس کے جھگڑے فساد اس سے بھی بچنا ہے. پھر ہمارے اعضاء کا بھی تقویٰ ہوتا ہے، یعنی ایک تو دل کا تقویٰ ہے نا، اور ایک آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، ان سب چیزوں کا. اب اس پر غور کیجئے. آنکھ کا تقویٰ کیا ہے؟
کہ اس سے حرام چیز نہیں دیکھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نگاہ میں شیطان کو امید اور لالچ ہوتا ہے. یعنی جب انسان کی نگاہ کسی غلط چیز پہ پڑتی ہے تو شیطان امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے اب یہ میرے پھندے میں آ جائے گی. کیونکہ اگر وہ نگاہ وہاں بھٹک گئی اور دل میں برے خیالات آنے شروع ہو گئے تو یہیں سے تقویٰ کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. تو دل کو لگ گئی نا آگ, کیونکہ نگاہ سے ہی دل خراب ہوتے ہیں. تو جب نگاہ بھٹکی تو دل بھٹکا. تو ایسی چیزیں نہیں دیکھنی کہ جس سے نگاہ بھٹکے. کیا آپ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہوں؟ اور زیادہ کھول کے کہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ نیٹ پہ کس قدر فحش اور کس قدر بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کی. پورنوگرافی جو ہے اس وقت ایک ایڈکشن بن چکی, گندی اور فحش چیزیں دیکھنا. تو ایسی فحاشی کے ساتھ کیا دل میں تقویٰ آ سکتا ہے؟ نہیں. تو ہر نگاہ میں شیطان کو امید اور لالچ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھٹکاؤں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لامحالہ گزرنا ہے. بس آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے, زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو ہے, دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے. بخاری کی روایت. اب آپ دیکھیے کہ کیوں بچیں ان سب چیزوں سے, حرام چیزوں سے کیوں بچیں؟ تاکہ آپ کیا کر سکیں, صحیح چیز دیکھ سکیں. اور مثلا قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. تو جب آپ کی نگاہیں اور چیزیں دیکھ رہی ہیں اور اس سے آپ کا دل بگڑ چکا ہے, جب دل بگڑ چکا تو قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, وہ بوجھ لگتا ہے, وہ بھاری لگتا ہے, تو پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ رمضان میں روزے کے علاوہ جو اہم ترین چیز تقویٰ لاتی ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان میں پہلی چیز سٹاپ, اور دوسری چیز قرآن. فالتو باتوں سے اس لیے بچنا تھا کہ قرآن کے لیے وقت نکلا. آرام اس لیے کرنا تھا کہ رات کو قرآن تراویح وغیرہ میں پڑھ سکیں, تہجد میں پڑھ سکیں. تو اپنے ساری چیزوں سے وقت بچا کر, اپنی ساری قوتوں کی حفاظت کر کے اپنا وقت کس کے لیے بچانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے. اور اس میں ناظرہ قرآن بھی ہے, اور کچھ نہ کچھ نئی صورتیں رمضان میں حفظ کر لیں نماز بہتر کرنے کے لیے. کوئی بھی ایک نئی صورت یا 2 یا 3 اس کا ٹارگیٹ رکھیں. مثلا اگر آپ 30واں پارہ ادا کر چکے ہیں تو تھوڑا اور آگے بڑھیں. کیونکہ ہوگا کیا, جب حفظ کرتے ہیں کئی دفعہ پڑھتے, کئی دفعہ اور گن کے پڑھتے ہیں. اچھا اتنی دفعہ پڑھ لیے, باقی جتنی تلاوت ہوتی ہے نا گنتے ہیں, اتنے سپارے ہو گئے, اتنے قرآن ہو گئے. واحد چیز ہے حفظ قرآن جس میں ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی دفعہ آیت پڑھیے. تو اگر آپ واقعی قرآن کی کثرت کرنا چاہتے ہیں رمضان میں تو کچھ نہ کچھ حصہ رمضان میں قرآن کا ضرور حفظ کریں, تو خود ہی ٹارگیٹ پورا ہو جائے. اور حفظ کہاں جاتا ہے, کہاں رکھتے ہیں اس کو آپ؟ تو دل میں پہلے کیا ہے؟ تقویٰ. تو تقویٰ کو کیا مل جائے گی وہاں؟ تقویت, سپورٹ مل جائے گی انشاءاللہ. اور آنکھ سے کیا کرنا ہے؟ آنکھ کا کوئی کام بتائیے. اور آنکھ تو دیکھ کے پڑھیں گے, حفظ بھی کریں گے, سب کریں گے. اور آنکھ سے کیا کام لینا ہے؟ رونا, آنسو ضرور بہائے روز. عورتوں کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں, رونا کیا مشکل, چھوٹی سی بات پہ رو پڑے. تو ان ساری چیزوں پہ رونے کی بجائے اللہ کے لیے رونا سیکھ لیں. یقین مانے اگر اللہ کی خاطر رونا آ گیا تو دنیا کی کوئی چیز نہیں رلا سکتی. پھر آپ کسی اور چیز کے لیے رونے کے لیے آنسو ہی نہیں ہے. ہم عورتیں کبھی بچوں کو یاد کر کے روتی ہیں, کبھی شوہر کو یاد کر کے روتی ہیں, کبھی کسی اور کے لیے روتی, کبھی کسی اور کے لیے. کبھی کچھ نہیں ملا تو اس کے لیے روتی, کبھی کچھ مل گیا تو اس پہ بھی روتی, کچھ نہ کر سکے اس پہ بھی رو رہے, کچھ کر لیں تو اس پہ بھی رو رہے. اچھی بات ہے, رونا تو دل کی نرمی کی علامت. لیکن سب سے زیادہ کس آنسو کی ویلیو ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ جو اللہ کے خوف سے روتی, جو اللہ کی یاد بھی روتی ہے. لکھ لیجیے کہیں, اللہ کے لیے رونا ہے. جب رونا آنے لگے تو اسٹاپ, میں نے تو اللہ کے لیے رونا ہے. انشاءاللہ اسے ڈائیورٹ کر لیں, چینلائز کر لیں. ہاتھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. تقویٰ کا لفظ آتی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا, 2 حصوں میں بانٹ لے. جیسے ایک ڈیفینیشن میں بتائی تھی نا, تو کرنے میں صدقہ خیرات, اچھے کام, چاہے برتن ہی دھونا ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے, روٹی پکانا بھی صدقہ ہے. جو بھی کام آپ کریں کہ میرے ہاتھوں کا صدقہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف دینے سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبسط یدک الا الی الخیر, تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ. کچھ کرنے لگے تو آپ دیکھیں کدھر جا رہا ہے ہاتھ, کدھر جا رہا ہے. اگر غلط جا رہا ہے تو اسٹاپ, غلط نہیں جانا. خصوصاً چھوٹے ہو نا بچے تو ماں کو غصہ آتا ہے, چاہے شوہر پہ بھی آئے تو ان پہ ہی نکلتا ہے. اسٹاپ, یہ ظلم ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اپنے بچے ہیں نا, کون کیا کہے گا. لیکن خود کو خود روکنا ہے. تقویٰ یہی ہے, خود کو خود روکنا ہے. پھر ہمارا نفس, کیونکہ شیطان تو بند ہو گیا شکر ہے, لیکن ہمارا نفس تو نہیں بند, وہ تو اندر ہی ہے. اندر کے 2 دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہیں جن کے جال میں رہتا ہے انسان, پکڑے رکھتے ہیں انسان کو. ایک شیطان ہے, دوسرا نفس ہے. تو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. کھانا پینا بھی نفس کی خواہش ہوتی ہے نا, بغیر بھوک کے بھی کھاتے ہیں, چلو چائے پی لیتے ہیں, چائے کا کپ لے لیں, زیادہ اچھی طرح کام کریں گے. کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں, یہ بھی خواہش ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا کے وہ تو کنٹرول کر دیا,
لیکن کچھ اور بھی خواہشات ہوتی ہیں جو روزے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ سوچئے. دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھانک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا اندیشہ بھی ہے. اب دیکھیے کہ دین کے بہت سے احکامات پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارا دل نہیں چاہتا. I don't feel like doing it. دل نہیں چاہ رہا، بس اور کوئی وجہ نہیں. اور بعض اوقات لاجک مانگتے ہیں، کوئی بھی حکم ہو تو لاجک مانگتے ہیں، کیوں کریں؟ اس وجہ سے پھر کام نہیں ہو پاتا. تو ہم نے رمضان میں اپنے اندر کے دشمن یعنی اپنے نفس کی خواہشات سے اپنی ہی حفاظت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہوت کو ختم کرنے والی چیز روزہ رکھنا ہے. پھر زبان کی لذت یعنی کھانے میں سادگی، اور صرف لذت کے لیے نہیں کھانا، قوت کے لیے کھانا ہے تاکہ عبادت بہتر ہو سکے. اس کا مطلب نہیں ذائقہ خراب کر دے کہ ہم نفس کی خواہش کنٹرول کرنا، لیکن صرف وہ چیزیں نہ کھائیں جو صرف ذائقے کے لیے ہوں اور ان کی کوئی نیوٹریشس ویلیو نہ ہو. مثلا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک سموسے نہ کھائیں اس وقت تک رمضان کا پتہ نہیں چلتا. کبھی سوچا آپ نے سموسے کس چیز سے بنتے ہیں؟ میدے سے، اور میدے کے ہارمفل ایفیکٹس کرتے ہیں جو چپک جاتا ہے اندر جا کے. پہلے زمانے میں لوگ وہ مایا لگاتے تھے نا کپڑوں. کبھی بنائی آپ نے خود وہ اسٹارچ جو ہوتی ہے، کبھی اس کو پکایا ہو اور اس کو دیکھا تو آپ سوچیے کہ وہ آپ کے میدے میں پک رہا ہے، وہ لیوی سی بن رہی ہے آپ کے اندر ہی، اور پھر وہ جا کے تو جیسے کپڑوں کے چپک جاتے ہیں وہ آپ کی آنتوں میں چپکتے، پھر اس سے سستی آتی، پھر اس سے عبادت میں خلل آتا، نماز لیٹ ہو رہی ہے اور نیکی کے کام لیٹ ہو رہے ہیں. کیا فائدہ ایسی خوراک کا کہ جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالے، آپ کے معمولات میں خلل ڈالے، آپ کو ذہنی طور پر سوچنے کے قابل نہ چھوڑے. تو اس سے بچیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ حرام ہے، لیکن خواہشات میں تو ہے نا، اس کو کوئی آلٹرنیٹ نکال لیں جو ہیلدی ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ تو پراٹھے بھی میدے کے کھاتے ہیں، میدے کے پراٹھے بنا کے کھاتے ہیں. عام دنوں میں پراٹھا کھائیں یا نہ کھائیں، رمضان میں پراٹھا ضرور کھاتے ہیں، اور پھر رمضان میں کھاتے ہیں تو میدے کا کھاتے ہیں، جو میدے کا کھاتے ہیں تو وہی افیکٹ ہے. تو اپنی فوڈ ہیبٹس کو بھی چینج کریں اور اس میں آلٹرنیٹ رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو سمجھ جائیں، بچے نہ سمجھے، گھر والے نہ سمجھے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی. تو اس کا آلٹرنیٹ لائیں. پھر اسراف سے بچنا ہے، یعنی اتنا کچھ بنا لیں اور پھر کھایا بھی نہ جائے اور وہ ویسٹ ہو، کوئی لینے والا بھی نہ، اور کل دوسرے دن باسی بھی نہ کھانے کو دل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں سب کچھ دیا کہ اسے ضائع کر دیں. ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ اور پہنو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم